हादी छट्टा साहिब के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ फौरी तौर पर न सिर्फ ईमान मज़ारी और हादी साहब को रिहा किया जाए बल्कि इस FIR को वापस लिया जाए और ईमान मज़ारी और हादी छट्टा से हुकूमत और रियासत और इस्लामाबाद पुलिस माफ़ी मांगे। वेरी गुड। आप वापिस लो, FIR वापिस लो, FIR वापिस लो, FIR वापिस लो, FIR वापिस लो। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आप देख लें कि उनको किस जुर्म के अंदर गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद किया गया। उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए गए और उनको न सिर्फ पाबंदी सलासल किया गया, टॉर्चर और बदनाम भी किया गया। क्यों? एक बैरियर को, बकौल उनके एक बैरियर को हटाया। मैं पूछना चाहता हूँ, इस्लामाबाद में आए रोज किस कानून के तहत इस्लामाबाद की पुलिस और वफाकी हुकूमत सड़कें बंद करती है? न सिर्फ बैरियर लगाती है, कंटेनरों के दीवारें खड़ी कर देती है। पाकिस्तान को जबरिस्तान बनाया है, इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बनाया है। इसके खिलाफ एहतजाज करना, आवाज उठाना इस्लामाबाद के हर शहरी की आवाज है और ये आवाज इंशाअल्लाह उठती रहेगी। हम नहीं मानते जबर के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते रियासत के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। रियासती दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो। रियासती दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो। रियासती जबर बंद करो, बंद करो। मैं खुद 2 दिन पहले दहशतगर्दी के मुकदमात से जमानत पर अडियाला जेल से रिहा हो गया हूँ और इस वक्त मेरे ऊपर खुद 3 दहशतगर्दी के मुकदमात हैं और बदतरीन टॉर्चर और तशद्दुद और एक हेट कैंपेन से हुकूमत की तरफ से एक बदतरीन प्रोपेगेंडा से गुजर रहा हूँ। और मुझे पता है कि कौन लोग ये कर रहे हैं। वो लोग ये कर रहे हैं जो इस पाकिस्तान के गैर कानूनी असल मालिक बने बैठे हैं। वो लोग ये कर रहे हैं जो इस्तेहसाली तबका है। ये गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम करना और मोहर लगाना और ये बदतमीज का खिताब देना, गद्दार और बदतमीज वो है, गद्दार और बदतमीज वो है जो पाकिस्तान के दस्तूर को अपने पांव तले रूंधते हैं। गद्दार और बदतमीज वो है जो जमहूरियत पर शबखून मारते हैं। गद्दार और बदतमीज वो है जिसने 10,000 से जायद लोगों को जबरी गुमशुदा रखा है। गद्दार और बदतमीज वो है जो पार्लियामेंट में मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त करते हैं। गद्दार और बदतमीज वो है जो अदलिया के ऊपर शबहून डालते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट के लिए आवाज उठाते हैं, ये इंसानी हुकूक के डिफेंडर हैं। मैं गुफ्तगू समेटते हुए ये कहूँगा कि ईमान मज़ारी का और हादी छट्टा का ये कसूर नहीं था कि उन्होंने बैरियर हटाया था। उनका असल कसूर यही था कि वो इनफोर्स डिसअपीयरेंस के खिलाफ क्यों बोलते हैं, उसके लिए वकील क्यों बनते हैं, वो गरीब रेडीबानों की आवाज़ क्यों बनते हैं। सच्ची बात यह है कि वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, जो नेग्लेक्टेड मार्जिनलाइज्ड तबका है, उनके लिए वो आवाज़ उठाते हैं। ताकतवर हलकों के आंखों में आंखें डालकर उनके गरेबा में हाथ डालते हैं। यही बड़ा जुर्म है, लेकिन ये जुर्म इंशाअल्लाह जारी रहेगा। हम उनके साथ हैं और इसकी मजम्मत करते हैं और फंडामेंटल राइट्स के लिए, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, आवाम के हुकूक के लिए इंशाअल्लाह मिलकर जद्दोजहद करेंगे। इंशाअल्लाह अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि ये 2 जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, इनका कसूर ये नहीं था कि इन्होंने बैरियर हटाए। इनका कसूर ये है कि ये आवाज़ उठाते हैं उन लोगों के लिए जो रियासत के जबर का शिकार हैं। बिल्कुल। और ये जो दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया है इनके ख़िलाफ़, ये रियासत पैगाम देना चाहती है इस मुल्क के लोगों को कि अगर तुम लापता अफराद के हक़ में कोई आवाज़ उठाओगे
اگر تم محکوم اور مظلوم طبقات کے حق میں آواز اٹھائے گے تو پھر تمہارے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنیں گے۔ شیم 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 یہ گرفتاری واپس لو ختم کرو جھوٹی FIR واپس لو واپس لو۔ یہ گرفتاری دو افراد کی گرفتاری نہیں ہے، یہ ریاست کے جبر کا ایک پیغام ہے جو ریاست کے شہریوں کو دیا گیا ہے، اور آج میں اس پلیٹ فارم پر یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ریاست کے اس پیغام کو پورے ریاست کے عوام مسترد کرتے ہیں۔ یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں، چند جو ہم یہاں پر ہیں سول سوسائٹی کے افراد، یہ آواز ہے اس تمام قوم کی جو ریاست کے اس جبر کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور اگر ریاست کا یہ خیال ہو کہ ایمان مزاری اور ان کے ہسبینڈ کو گرفتار کر کے لاپتہ افراد کے مسئلے کو دبا دیا جائے گا، نہیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ نہیں 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 میں یہ مطالبہ کرتا ہوں، نہیں میں یہ مطالبہ کرتا ہوں، جس روز انہوں نے ایمان مزاری اور ان کے شوہر کو گرفتار کیا ہے، ہادی امین کو، ہادی علی کو، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ آواز اب اٹھانی چاہیے اور بھی شد و مت کے ساتھ کہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو لاپتہ افراد کے بارے میں کیا گیا تھا 10 دسمبر 2013 کو، اور جس کے اندر ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ ریویو نہیں ہوا، وہ چیلنج نہیں ہوا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے اور لاپتہ افراد کے معاملے میں جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایمان مزاری اور ہادی علی کے خلاف یہ جو جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ہے، یہ فی الفور وڈرا کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، اور یہ فیصلہ یہ پولیس کے سب انسپیکٹر نے نہیں کیا ہوگا، یہ فیصلہ بڑے ہائی لیول پر ہوا ہوگا، بالکل، اور جس لیول پر یہ فیصلہ ہوا ہے، خواہ وہ وزیر ہے، خواہ وہ سیکرٹری ہے، یا خواہ وہ وزیر سے بھی کوئی اوپر ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں پہلے تو اسے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور اگر اسے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہمت نہیں ہے تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک وقت تو آئے گا کہ ان کے ساتھ حساب کتاب ہوگا، اور وہ دن دور نہیں ہوگا جب ان کے ساتھ یہ حساب کتاب ہوگا، کیونکہ یہ فیصلہ کسی SHO کا نہیں ہو سکتا۔ تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ دہشت گردی کے مقدمات کو واپس لیا جائے، باعزت طریقے سے ان کو رہا کیا جائے، اور یہ جو 7A کا جو مقدمہ ہے ٹیررزم کا، یہ ختم کرو اور ان سے معافی مانگو، اور آئندہ ایسا کوئی حرکت نہ کیا جائے۔ میں آج ان تمام سول سوسائٹی کے جو ممبران موجود ہیں ان کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے، اگر یہ چند لوگ بھی ہیں، اگر یہ چند بھی ہیں، یہ ایک آواز ہے اور یہ آواز اسی طرح اٹھائی جائے گی، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم تھوڑا ایکسپورٹ کر رہے ہیں لیکن دالیں تک ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے انڈسٹری نہیں لگائی، آپ نے آبادی کے اوپر کنٹرول نہیں کیا، اور آج یہ 25 کروڑ کی آبادی جس میں 65% جو ہے وہ ہمارا نوجوان ہے، جس کے لیے نہ آپ نے صنعت لگائی، نہ آپ نے اس کو تعلیم دی، نہ آپ نے اس کو کوئی کسی کاروبار کرنے کے قابل چھوڑا، تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اور اب جب وہ آواز اٹھاتے ہیں، اپنے حق کی بات کرتے ہیں، تو یہ ریاست ایک پیرانوئڈ ہے، ایک شیزوفرینک پیرانوئڈ ریاست ہے کہ جب بھی کوئی کانشینشس سٹیزن جو ہے وہ ان پالیسیوں کے اوپر بات کرتا ہے تو ان کے اوپر جو ہے وہ ریاستی جبر کیا جاتا ہے۔ ابھی سندھ میں آپ کو معلوم ہوگا، سندھ میں جو لوگ بلاسفمی پہ نام پہ ایک ہندو ڈاکٹر کو گھسیٹ کے اس کو قتل کرتے ہیں، پھر اس کو ڈاکٹر شاہ نواز کو قتل کرتے ہیں، پھر اس کی لاش کو جلاتے ہیں، اور سندھ کے جو باشعور عوام ہیں، جو سندھ کے پرامن لوگ ہیں،
جن کا یہ جو کہ سندھیوں کا ورثہ ہے، اور وہ اگر سندھ میں وہ جو ان کا اپنا انہوں نے وہ گروپ بنایا ہے جس میں رواداری مارچ وہ کرتے ہیں اس ریاستی جبر کے خلاف، اس بلاسفمی کے خلاف، اس لا کے خلاف، جو مسلسل بے گناہ لوگ شہریوں کی کا جو ہے اس کا قتل و غارت گیری جو ہے اس کے اندر ملوث ہے، تو ان کے اوپر جس طرح کا اٹیک ہوتا ہے، لاہور میں اسٹوڈنٹس باہر نکلتے ہیں ان کے اوپر جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز جو ہیں جس طرح سے ان کو مارا جا رہا ہے، تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سین وائسز ہیں ان کو ختم کرنے سے جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے مسائل ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں، اور یہ 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ نکلیں گے، اور جب تک یہ ریاست جو ہے اس کے اوپر پاکستان کے محنت کا طبقہ جو ہے وہ اپنی عملداری قائم نہیں کرے گا، جب تک پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو رولنگ کلاس ہے، جس کے اندر آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کی یہ سیاستدان ہے، کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو انفارچونیٹلی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو عوام کی ووٹ لے کے آتی ہیں، شرم کا مقام یہ ہے کہ یہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کے طور پہ کام کرتے ہیں، اور اسی طرح کے ظلم و ستم جو ہے وہ عوام کے اوپر جاری رکھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں پہ لوگ زیادہ ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ آپ نے خوف کی فضا تو پیدا کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہاں بھی جب ہم یہ پلان کر رہے تھے تو لوگوں کا خیال تھا کہ کہیں ان کو اریسٹ نہ کر لیا جائے، اور لوگوں نے اپنے گھروں کی دہشت گردی کی جھوٹی FIR واپس کرو، واپس کرو، دہشت گردی کی جھوٹی FIR واپس کرو، واپس کرو، دہشت گردی کی جھوٹی FIR واپس لو۔ کہ ہمارے جیسے جو ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز ہیں وہ اس ساری خوف کی فضا میں، اس جبر کے ماحول میں اپنی بات کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، چاہے یہاں پہ ہم 4 لوگ ہوں، 2 لوگ ہوں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی عوام کا وہ ضمیر ہے جو بے خوف ہو کے، بے خطر ہو کے اپنی بات جو کرتا ہے، اس تمام اس سارے ماحول کے باوجود، اس سارے خوف کے باوجود، اس سارے رسک کے باوجود، بالکل صحیح، آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی واقعے کو نا اس کے کانٹیکسٹ سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے، اس کے کانٹیکسٹ سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے، اور یہاں بھی کانٹیکسٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے واقعے سے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ جی کہیں بیریکیڈ لگے ہوئے تھے اور کچھ لوگوں نے مزاحمت کی، اور مزاحمت پہ ان کے خلاف پرچہ ہو گیا، پرچہ بھی معمولی نہیں، دہشت گردی کا پرچہ ہو گیا۔ آپ سب لوگوں کا تعلق، جن لوگوں کا میڈیا سے تعلق ہے سامنے جو میرے کھڑے ہیں، وہ مجھے یا باقی جو میرے ساتھی ہیں ان کو ذرا ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ اس ملک کی سڑکوں پر ایک خاص طور پہ ایک مذہبی گروہ کیا نہیں کرتا رہا۔ اس نے آگے لگائیں، لوگوں کی گاڑیاں جلائیں۔ اب آپ چیک کریں ذرا جا کے عدالتوں میں اس گروہ کے خلاف کتنے دہشت گردی کے کیس چل رہے ہیں۔ یہ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، آپ لوگ یہ ریڈ کرتے ہوں گے، مختلف پڑھتے ہیں، تو آپ ان کے اوپر ٹیررزم کی کلوزز لگا دیتے ہیں۔ شیم، شیم، شیم۔ دوسرا دیکھیں، جو اس وقت اختیار جن کے پاس ہے اور جن کے پاس اقتدار ہے یا پوزیشن آف پاور ہے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ سیاسی قوتوں کے پاس ہو، پاکستان میں اس کے علاوہ بھی قوتیں ہیں جن کے پاس یہ اختیار بھی ہے اور اقتدار بھی ہے، ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ملک ایک فیڈریشن ہے۔